नौशेर फिरोज की तहसील भरिया रोड में पेट्रोल पंप में आग लग गई। आग से ऑयल टैंकर, शादी हॉल, 3 मकान और 4 दुकानें जल गईं। भरिया रोड की फायर ब्रिगेड गाड़ियां खराब। कंडियारों से पहुंचने वाली फायर ब्रिगेड आग बुझाने में मसरूफ। पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप में आग शॉर्ट सर्किट से लगी। हब इंडस्ट्रियल एरिया में परफ्यूम फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। आग लगने से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कराची में शहाब साकिब गुजरने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद ने शहाब साकिब गुजरने का मंजर देखा। शहाब साकिब को आसमान पर 2:43 पर देखा गया। खैबर पख्तूनख्वा में शिद्दत पसंदों की पुलिस पर हमले पसपा। खैबर में जमरूद बाईपास चौकी पर शरपसंदों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। हमलावर जख्मी हालत में फरार। फायरिंग के तबादले में 2 सिपाही जख्मी। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। लकी मरवत में दहशतगर्दों का हमला पसपा। पुलिस की जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार। जानी नुकसान नहीं हुआ। कलदम DLA के दहशतगर्दों का नोशकी में FC काफिले पर खुदकुश हमला। 3 जवानों समेत 5 अफराद शहीद, 12 जख्मी। शुहदा में हवालदार मंजूर अली, हवालदार अली बिलावल, नायक अब्दुल रहीम शामिल। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने मुअस्सर जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया। ISPR का कहना है दहशतगर्दों के खात्मे तक फोर्सेज की कार्रवाई जारी रहेगी। हमले के जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान गवर्नर सिंध की नोशकी धमाके की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मोहसिन नकवी ने कहा मुल्क दुश्मन वतन अजीज़ में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं। सरफराज बुख्ती बोले बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। कोयटा के इलाके मुस्लिम कॉलोनी एयरपोर्ट रोड में फायरिंग। आलिम दीन मुफ्ती अब्दुल बाकी जाम बहक। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने मुफ्ती अब्दुल बाकी को तरावी के लिए जाते वक्त निशाना बनाया। मुफ्ती अब्दुल बाकी को शदीद जख्मी हालत में सिविल हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाम बहक हो गए। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ना कोई ज़रूरत है। जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं वो ऑलरेडी हो रहे हैं। कोई ऐसी सूरत हाल हो के कई 100 लोग जो हैं वो लापता हों तो उनके कोई लवाकीन हो, कोई बंदा बात करे कि जी हमारे लोग मिसिंग हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है, ये सिर्फ इंडियन बैक प्रोपेगेंडा है। बलूचिस्तान में किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। पाक फौज का कोई जवान दहशतगर्दों की हिरासत में नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। एक सियासी जमात के सोशल मीडिया ने वही प्रोपेगेंडा किया जो इंडियन मीडिया कर रहा था। रॉ पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए असलहा फराहम कर रही है। अफगानिस्तान की हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। राना सनाउल्लाह जाफर एक्सप्रेस पर हमले में शहीद जवान मुजम्मिल हुसैन के फैसलाबाद में आबाई घर गए। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी की जहलम में पाक फौज के शहीद जवान मिर्ज़ा जवाद की कब्र पर हाजिरी। आप देख लें कितने धमाके हुए, कितने हमले हुए 2018 से लेके 2021 के एंड तक। उसके बाद क्या हुआ? बरमला कह रहा हूं कि ये इनकी नाअहली है, फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली है कि आज ये हालात यहां तक पहुंचे हैं। इंतजार के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। मौजूदा हुकूमत की नाअहली के बायस सूरत हाल खराब हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पेशावर समेत 4 अजला में सेफ सिटी पर 2 अरब से ज़ायद खर्च किए जाएंगे। हलफ उठाने के बाद पुलिस में हंगामी इस्लाहात शुरू की। 30 अरब से ज़ायद का असलहा, गाड़ियाँ और आलात मरहलावार खरीदे जा रहे हैं। NFC अवार्ड में अगर हिस्सा नहीं दिया गया तो सरकारी मुलाजिमीन के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। परवेज़ खटक की तरह वफाक को सूबे के पैसे माफ़ नहीं कर सकता।
پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل طلب۔ وزیر اعظم، اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان شریک ہوں گے۔ قومی سلامتی کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی۔ عسکری قیادت پارلیمانی کمیٹی کو موجودہ سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کرے گی۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس قومی اسمبلی ہال میں منعقد ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی لیڈر، متعلقہ وزراء اور نامزد نمائندے شرکت کریں گے۔ اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں دہشت گردی کے واقعات کو سوشل میڈیا پر بڑھاوا دینے والے ملک کے دشمن ہیں۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا، پی ٹی آئی کے 16 افراد دوبارہ جے آئی ٹی میں طلب۔ پی ٹی آئی کے 16 افراد کو طلبی کے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ جے آئی ٹی ذرائع کا کہنا ہے تمام افراد کو 18 مارچ کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت۔ زلفی بخاری، فردوس شمیم نقوی، خالد خورشید، شہباز شبیر، میاں اسلم اقبال، حماد اظہر اور دیگر دوبارہ طلب۔ 14 مارچ کو بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئیں۔ علیمہ خان کو بھی 19 مارچ کو طلبی کا نوٹس جاری۔ تحریری معاہدے کے باوجود چینی مہنگی کیوں ہوئی؟ وزیر اعظم نے شوگر ملز مالکان اور بڑے ڈیلرز کو آج اسلام آباد بلا لیا۔ ذرائع وزارت پیداوار کا کہنا ہے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دیتے وقت شوگر ملز ایسوسی ایشن سے معاہدہ ہوا تھا کہ مقامی مارکیٹ میں چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی، لیکن ایکسپورٹ کے بعد چینی کی قیمت 124 سے بڑھ کر 170 روپے ہو گئی۔ این کے ایم اپنے لوگوں کو واپس لوٹا رہے ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کر کے این کے ایم کو ہرایا گیا۔ ہمیں ہرانے والے ہاتھ اب تھک چکے۔ چیئرمین این کے ایم خالد مقبول صدیقی کی رات گئے عائشہ منزل پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا اس شہر کا مقدر اس کو لوٹایا جائے گا تو پاکستان کا مقدر بدل پائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے انڈین ایجنٹس کا ہاتھ ہے۔ خوارج پاکستان میں ترقی نہیں ہونے دینا چاہتے۔ اس دہشت گردی کو صرف کراچی والے ہی روک سکتے ہیں۔ نون لیگ اور پی پی کی کمیٹیوں کی پنجاب سے متعلق ملاقات۔ نون لیگ کا پھر پیپلز پارٹی کے مطالبات پر عمل درآمد کا وعدہ۔ مذاکرات میں نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے صرف منتخب رہنماؤں کے کاموں کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے غیر منتخب رہنماؤں کے حلقوں کے لیے بھی فنڈز اور دیگر کاموں پر اصرار کیا۔ نون لیگ نے گورنر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز پر تنقید پر اعتراض کیا، جس پر پی پی رہنما نے کہا ہم ہاتھ ہلکا کر لیتے ہیں، لیکن پنجاب حکومت بھی پیپلز پارٹی کا خیال رکھے۔ یہ کہہ رہے کہ جو گھریلو صارف ہماری مہنگی بجلی نہیں خرید رہا اور اپنی سولر بنا رہا ہے وہ ہمارے اوپر بوجھ پیدا کر رہا ہے۔ یہ لوگ سلیو تو نہیں ہے نا، یہ آپ کے غلام تو نہیں ہے نا، یہ تو پاکستان کے شہری ہیں۔ اگر آپ پورے پاکستان میں حکومت کی منافلی کرتے ہیں تو آپ کو سستی بجلی دینی چاہیے۔ جو گھریلو صارف مہنگی بجلی نہیں خرید رہا حکومت اسے بوجھ قرار دیتی ہے۔ سولر استعمال کرنے والا صارف بھی حکومت کو بوجھ لگتا ہے۔ پاکستان کے عوام آپ کے غلام نہیں۔ صارف 10 روپے کی بجلی خود بنا سکتا ہے تو 50 روپے کی کیوں خریدے؟ عوام پاکستان پارٹی کے سیکرٹری جنرل مفتاح اسماعیل نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا حکومت کو بجلی 9 روپے 70 پیسے میں ملے اور وہ بضد ہے کہ 50 روپے میں بیچے گی۔ بوجھ بجلی صارفین نہیں بلکہ خود حکومت ہے۔ حکومت اپنے اقدامات سے مڈل کلاس شہریوں کو مار رہی ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں آئی پی پی 9 روپے 70 پیسے کے مقابلے میں نیٹ میٹرنگ سے 27 روپے کا یونٹ لیں تو یہ نقصان ہے۔ نیٹ میٹرنگ پر اقدام نہ کرتے تو 3000 ارب سے زائد کا بوجھ صارفین پر پڑتا۔ بلدیہ ٹاؤن کراچی میں راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ، 22 سالہ لڑکی جاں بحق، 1 زخمی۔ راشن تقسیم کرنے کے لیے جیسے ہی گیٹ کھولا گیا خواتین کی بڑی تعداد نے دھاوا بولا۔ بھگدڑ مچنے سے کچھ خواتین زمین پر گریں، دیگر خواتین نے کچل دیا۔
کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن سعید آباد میں ڈکیتی کی واردات، 6 سے زائد مسلح ملزمان، دودھ کے بیوپاری سے 40 لاکھ روپے، فون اور دیگر سامان چھین کر فرار، متاثرہ شہری کی درخواست پر مقدمہ درج۔ نہروں کے بارے میں بڑی واضح پیپلز پارٹی کا کلیئر سٹانس ہے، نہریں نہیں بننی چاہیے، جو ہے دریائے سندھ اس کا پانی جو ہے وہ کم ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ سندھ کا 1 انچ پانی بھی جو ہے کسی بھی صورت میں ہم لوگ کمپرومائز کریں۔ کوئی کنال بننے نہیں دیں گے، پیپلز پارٹی دریائے سندھ کا 1 انچ بھی کم نہیں ہونے دے گی۔ ہم وفاقی حکومت میں نہیں ہیں، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، سندھ کے سینئر وزیر شرزیر انعام میمن کہتے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا دریائے سندھ پر نئی نہریں نہیں بننی چاہیے۔ سندھ اسمبلی میں بھی نہروں کے خلاف تاریخی قرارداد منظور کی گئی۔ مردہ گھوڑے نہروں کے مسئلے پر سیاست کرنا چاہتے ہیں، جی ڈی اے والے نہروں کے بہانے سے اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں۔ نہریں نکالنے پر پیپلز پارٹی کا عوام سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ بلاول بھٹو زرداری ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر جلسے میں کینال سے متعلق پالیسی بیان دیں گے۔ پانی کے معاملے پر سندھ میں احتجاج کرنے والے حکمران بتائیں کیا خود اپنے صوبے میں انصاف کر رہے ہیں؟ کیا سندھ کو ملنے والے پانی میں سے کراچی کو اس کا حق دیا جا رہا ہے؟ چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا سوال، کہا سندھ کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن اس معاملے پر سیاست کرنے کے بجائے تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھ کر مسئلہ حل کریں اور ناانصافی ختم کریں۔ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، اندرون سندھ کے ڈاکو ہوں، کچے کے ڈاکو یا پکے کے ڈاکو جو یہاں شہر کراچی پر وڈیرے اور جاگیردار مسلط ہیں، یہ سارے کے سارے لوٹ مار کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ کچے پکے کے ڈاکو مل کر عوام کو لوٹ رہے ہیں، حکمرانوں کو مراعات حاصل ہیں، عوام کو ریلیف نہیں دیتے۔ تنخواہ دار طبقہ 500 ارب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، حکمران 1 سال میں 5 ارب ٹیکس نہیں دیتے۔ غریب اور متوسط طبقہ بچوں کی فیس جمع نہیں کرا سکتا، شہری اپنے زیورات فروخت کر کے بجلی کے بل جمع کر رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کے عوام جانتے ہیں ایم کیو ایم کو کس طرح فارم 47 پر جعلی طریقے سے مسلط کیا گیا، یہی تماشا پورے ملک میں ہوا۔ بدین کے علاقے کھورواہ میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، 5 افراد قتل، 7 زخمی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے آئی جی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، دہشت پھیلانے والے عناصر کو فوری گرفتار کرنے کی ہدایت۔ ترکی نے روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی اقدامات کی حمایت کر دی، صدر ٹرمپ کا ترک ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر اردوان نے شام میں استحکام کے لیے امریکہ کی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ صدر اردوان کا F-16 طیاروں کی خریداروں کو حتمی شکل دینے پر بھی تبادلہ خیال۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید طوفان، کینسس، ٹیکساس، آرکنساس، مسیسپی، اوکلاہوما اور میسوری میں اب تک 36 اموات کی تصدیق۔ ٹیکساس اور نیو میکسیکو میں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے بڑے بڑے ٹریلرز اور گاڑیوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ طوفان کے باعث لاکھوں گھروں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا، بجلی کی فراہمی معطل۔ آرکنساس اور جارجیا میں ایمرجنسی نافذ۔ اگر 90s کے جو پلیئرز ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو پاکستانی کرکٹ ہے نا بالکل ہلکی رہ جائے گی بہت زیادہ۔ بابر بڑا پلیئر ہے اور جس ٹائم کسی کی کرکٹ بڑی ہو نا، لمبی کرکٹ تو اس پہ نا برا ٹائم آتا ہی آتا ہے۔ سابق کپتان انضمام الحق کا قومی ٹیم کی پرفارمنس پر تشویش کا اظہار، کہا اتنی تبدیلیاں کریں گے تو ہماری کرکٹ مزید نیچے جائے گی۔ 90 کی دہائی کے کرکٹرز کو اگر نکال دیں تو پاکستان کی کرکٹ بہت ہلکی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بابر اعظم بڑا کھلاڑی، جلد کم بیک کرے گا۔ انضمام الحق لاہور میں تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پہلے پی ایس ایل میں معاہدہ کیا، پھر آئی پی ایل جوائن کر لیا۔ پی سی بی کا جنوبی افریقی آل راؤنڈر کے خلاف ایکشن، کاربن باش کو ایجنٹ کے ذریعے قانونی نوٹس بھیج دیا گیا۔ باش کو پی ایس ایل ڈرافٹ میں پشاور زلمی نے ڈائمنڈ کیٹیگری میں اپنی ٹیم کا حصہ بنایا تھا۔ باش کو ذمہ داریوں کی خلاف ورزی پر نوٹس بھیجا گیا ہے۔
ESL 10 کی چمچماتی ٹرافی کی لیاری کے مشہور ککری گراؤنڈ میں رونمائی کرکٹر رومان رئیس ٹرافی لے کر میدان میں آئے. فٹ بال سے اسٹنٹ دکھائے, فٹ بالر سے گلے بھی ملے. دلیو منارا کو کراچی کے ایڈونچر پارک بھی لے جایا گیا. اور چیلسی نے تیسری بار ویمنز لیگ کپ کا ٹائٹل جیت لیا. چیمپئن ٹیم نے فائنل میں مانچسٹر سٹی کو 2-1 سے شکست دی. شاندار فتح پر کھلاڑیوں نے ٹرافی کے ساتھ جشن منایا.